अस्सलाम वालेकुम जी दोस्तों, मक्का से ताइफ की तरफ सफ़र के दूसरे व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। बहुत ही ख़ास व्लॉग है और ये मैं बना रहा हूँ गाड़ी से। बाहर के मनाज़र भी आपको दिखा रहा हूँ। तो मक्का से ताइफ की ये सफ़र के जो मैं 4-5-6 व्लॉग आज बनाऊँगा, बहुत ही ख़ास व्लॉग है। इस व्लॉग को भी ज़रूर मुकम्मल देखिएगा, दोस्तों से शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, मेरी हौसला अफजाई होगी। अभी हम ताइफ के करीब पहुँच चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और मक्का से तकरीबन हम 70-80 किलोमीटर मेरे ख्याल में फ़ासला तय कर लिया है। तो इन पहाड़ों से गुज़र के अब हम दाखिल होंगे ताइफ में इंशाअल्लाह कुछ ही देर बाद। वो इस व्लॉग में पहले तो आपको ये मैं ज़रा जो सड़कें दिखा रहा हूँ, साइड पे पहाड़, अभी चढ़ाई पे आगे कर्व्स आएंगे, मोड़ आएंगे। तो मक्का से ताइफ की तरफ आते हैं तो रास्ते में कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ पर थोड़ी बहुत एग्रीकल्चर नज़र आती है, ज़रखेज़ी नज़र आती है, कुछ फसलें काश्त की हुई भी नज़र आती हैं। तो इस जगह को पहाड़ों के दरमियान अगर थोड़ी सी ग्रीनरी हो तो उर्दू में शायद नखलस्तान कहते हैं। तो यहाँ पर बहुत से नखलस्तान भी आपको मिलेंगे ताइफ और मक्का के दरमियान। बाकी यहाँ पर मैंने दोस्तों से बात की तो मुझे ये भी मेरी नॉलेज में आया। मैंने कहा ये पानी कहाँ से आता है ये ज़रखेज़ी के लिए, क्योंकि सऊदी अरब में इस तरह की ग्रीनरी मेरे ख्याल में तो नहीं है, बहुत कम है, ग्रीनरी नहीं है, सब्ज़ा नहीं है। लेकिन यहाँ पर आपको जगह जगह ग्रीनरी नज़र आएगी। थोड़े से घर हैं, 2-4 घर हैं। एक खास बात है जहाँ पर 2 घर हैं, 4 घर हैं, थोड़े से घर भी हैं। घरों के साथ एक स्कूल है और एक मस्जिद लाजमी है, ज़रूर है। और मसाजिद जो हैं वो छोटी ज़रूर हैं लेकिन बहुत ही खूबसूरत मसाजिद हैं और उनमें तमाम सहूलियात हैं। ये अगर अभी आएगी तो मैं आपको कोई दिखा दूँगा। पीछे काफ़ी सारी मसाजिद गुजर चुकी हैं। तो ये ज़रा बाहर के मनाज़र आप मुझे सुनते भी जाइए। आधा कैमरा मैंने अपने ऊपर रखा है और आधा कैमरा बाहर की समत रखा है। अभी आपको ये थोड़े से हैं। अच्छा, ये जो सड़क है बहुत प्यारी, ये सड़क बिल्कुल नई करके बनाई है। ये मेरे साथ मेरे दोस्त ये मोहम्मद इस्लाम, ये लाहौर से आए हैं और लाहौर से मेरा ये दोस्त हम सफ़र हुआ है। इसके कुछ मसाइल भी हैं, इसका सामान गुम हो गया था तो अल्हम्दुलिल्लाह बाद में मिल गया। इसका एहराम वगैरह और इसके दूसरे कपड़े और मेडिसिन ये यूज़ करता है। इसके वो जो तबी जो फिज़िकल फिटनेस के वाले से कुछ इसके मसाइल हैं, तो इसे कोई ऑन नहीं कर रहा था, मैंने इसे ऑन कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह। ये मेरे साथ है, इसे मैंने 3-4 उम्रे अपने साथ करवाए हैं और जहाँ मैं गया हूँ और मुझे यकीन है अपने अल्लाह से, और मैं तो अल्लाह से दुआ भी करता हूँ। मैं तो एक कमज़ोर सा आजिज़ बंदा हूँ। बड़ी प्यारी दुआएं करता है ये, जैसे भी दुआएं देता है बहुत ही प्यारी दुआएं देता है। तो चलें आगे हम अब बढ़ रहे हैं। तो ये मेरे साथ सोया हुआ है, अभी थोड़ी देर बाद ये मेरे कंधे के ऊपर सो जाएगा। और ये मुझे थोड़ा बहुत तंग भी करता है, लेकिन चलें कोई बात नहीं है। तो मुझे दुआएं भी बोल देता है, अल्लाह से खुश रखे। इसका नाम है मोहम्मद इस्लाम, इसका नाम है, नाम भी बड़ा प्यारा है। और इसके भाइयों ने और ख़ानदान वालों ने, बहनों ने, उन्होंने इसको भेजा है ना, उन्होंने इसे फाइनेंस उन्होंने किया है माशाअल्लाह। तो मेरा बाद में ये जागेगा तो आपको दुआएं भी देगा। तो अभी हम बाहर की तरफ निकलते हैं। तो ये वो कर्व अब शुरू होने लगे हैं। गाड़ी चढ़ाई में गाड़ी की स्पीड कम हो गई है और आराम से यहाँ से जा रही है। अच्छा, एक बात आपको ये बताऊँ कि नबी वसल्लम ने जब ताइफ का सफ़र किया, साथ जो असल बात करने वाली होती है वो कभी साथ करे ना। ये मनाज़र ही नहीं दिखाने, मनाज़र भी देखें, क्योंकि ये मनाज़र देखना नबी वसल्लम के ये वो ज़मीन है जहाँ नबी वसल्लम के कदम लगे हैं। तो ज़ाहिर है नबी वसल्लम के जहाँ कदम लगे हों उस जगह को तो आपका भी जी चाहता होगा कि चूम लिया जाए।
تو میری بھی کیفیت ایسی ہی ہوتی ہے. تو جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم میں مبارک لگے ہیں وہ جگہ واقعی اس قابل ہو جاتی ہے کہ اسے چوما جائے. تو یہاں سے نبی علیہ وسلم جب آئے طائف کی طرف تو انہوں نے یہ راستہ جو سڑک بنی ہے یہ اور طرح سے بنی ہے, یہ نہیں استعمال کیا. اگر آپ پیدل آئیں تو مختصر راستے سے آئیں. یہ سڑک میں بہت سے کروز آتے ہیں. پہلے مدینہ کی سمت جاتے ہیں, پھر ایک اور سڑک بھی میں نکلتی ہے اس سمت جاتے ہیں, پھر ویسٹ کی طرح آپ بڑھتے ہیں, پھر تھوڑا ساؤتھ کی طرف. تو مختلف ڈائریکشن پہ اب میں کیا بتاؤں آپ کو کہ فاصلہ سڑک کیونکہ وہ پہاڑوں سے بچنے کے لیے. اگر سڑک اسٹریٹ اگر راستہ ہو تو ظاہر نبی صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً اس راستے سے گئے ہوں گے طائف, تو اس راستے سے نہیں گئے تھے جدھر یہ سڑک بنی ہوئی ہے. ورنہ اس زمانے میں یہ سڑکیں تھیں. اس زمانے میں میرے خیال میں 1 یا 2 دن کی مسافت تھی. تو کہتے ہیں کہ 3 دن کی مسافت طے کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن کی مسافت طے کر کے طائف پہنچے تھے. تو یہ مورخین نے جو لکھا ہے. میں واپس آؤں گا جب تو انشاءاللہ پاکستان. اس حوالے سے 2 کتابیں میں آپ کو بھی سجیسٹ کروں گا, ساتھ وہ ضرور پڑھیے گا سفر طائف کے حوالے سے خاص طور پہ. باقی جو نبی علیہ وسلم کی سیرت پر اردو میں بہت سی کتابیں ہیں, بعض انگلش کو اور عربی کی کتابوں کے تراجم بھی ہیں, ترجمے بھی ہیں. آپ پڑھیں گے تو اپنی جگہ جو بھی جن لوگوں نے بھی کتابیں لکھی ہیں سیرت پر اپنی طرف سے کوشش کی ہے اور اچھائی لکھنے کی کوشش کی ہے. لیکن میں جو سجیسٹ کروں گا اپنے دوستوں کو, ایک تو ابن خلدون کا مقدمہ پڑھیے گا. تو ابن خلدون نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی تاریخ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر طائف کا پورا کیا ہے, تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے. تو میں آپ کو یہ سجیسٹ کروں گا کہ آپ ابن خلدون کی تاریخ اگر آپ کے پاس ہے, تاریخ ابن خلدون, اس کے مقدمہ جو ہے تو ابن خلدون کی جو تاریخ ہے وہ 7 جلدیں بعد میں آئیں گی. پہلی جلد جو ہے اس کی مقدمے کی ہے, اور ابن خلدون کا جو مقدمہ ہے وہ ایک لاجواب چیز ہے. وہ مغرب کے دنیا کی بڑی بڑی یونیورسٹیوں کے محققین اور ابن خلدون کی اس کا مقدمے کا انہوں نے ترجمہ کیا ہے. آج بھی یورپ کی میرا نہیں خیال کوئی یونیورسٹی ایسی ہوگی جہاں پر ابن خلدون کا مقدمہ نہ پڑھایا جاتا ہو. یہ ساتھ ساتھ ذرا میں آپ کو باہر کے مناظرہ بھی موڑوں میں ہم آ رہے ہیں, تو یہ بھی لوگ تھوڑا شاید وہ ہوگا, آگے چلیں گے تو آپ کو بڑے خوبصورت باہر کے یہ مناظر بھی میں ساتھ دکھا رہا ہوں. تو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا کہ ابن خلدون کا وہ مقدمہ آپ پڑھیں گے تو اس میں سفر طائف کے حوالے سے آپ کو کافی تفصیل ملے گی. اس کے علاوہ جلال الدین السیوطی صاحب نے جو تاریخ خلفاء لکھی ہے, ان کی کتاب ہے, اس کا پاکستان میں اردو ترجمہ بھی مل جاتا ہے, اردو ٹرانسلیشن بھی. یہ آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ ان کی کون سی ٹرانسلیشن پڑھنا چاہتے ہیں, کیونکہ پاکستان میں سیوطی صاحب نے جو جلال الدین السیوطی نے وہ عربی میں لکھی ہے تاریخ خلفاء. وہ جو کتاب لکھی ہے اس کے ترجمے مختلف لوگوں نے کیے ہیں, اور پاکستان میں آپ جانتے ہیں مختلف فرقوں کے لوگ ہیں, مختلف نقطہ نظر رکھنے والے علماء ہیں. تو انہوں نے تراجم میں کچھ اپنی مرضی بھی آپ اسے یوں کہہ لیں کہ تڑکا لگایا ہے. اسی کے لیے کہتے ہیں کہ تاریخ جو ہوتی ہے وہ ٹائم کے ساتھ ساتھ تبدیل ہوتی ہے, اور سچے کم رہ جاتے ہیں, اور ایک دن وہ تاریخ جو ہوتی ہے وہ کہانی بن جاتی ہے. اس کی بنیادی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہر آدمی اپنا اس کے ایک فزیکل ٹرینڈ ہوتا ہے, اپنی سوچ ہوتی ہے. اس حوالے سے وہ یہ جو بہت ہی اعلیٰ درجے کی تاریخوں کو کتب ہیں, ان میں کچھ وہ امینڈمنٹس کر لیتے ہیں, یا اس کے ترجمے میں اپنی مرضی سے اپنا من پسند یا من گھڑت چیزیں بھی بیچ میں کچھ شامل کر لیتے ہیں. تو اس لیے آپ سیوطی صاحب کی تاریخ خلفاء خریدیے یا مقدمہ ابن خلدون خریدیے. اس بات کا خاص خیال رکھیے گا کہ کسی ایسے اسکالر کا ترجمہ ہو جو مستند ہو. وہ والے آپ کی مرضی ہے, آپ کو کون سا اسکالر پسند ہے, آئی ڈونٹ نو. تو اور میں اس بارے میں آپ کو بتاؤں گا بھی نہیں, کیونکہ میں فرقہ پرستی پر یقین بالکل نہیں رکھتا. میں تو یہ کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے
کہہ دیا ہے کہ دنیا میں دین بس اسلام ہی ہے اور اسلام کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. وہ اللہ کا پسندیدہ دین اسلام ہے اور اسلام جو ہے حضرت آدم علیہ السلام اسلام لے کے آئے تھے دنیا میں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کے آخری میسنجر ہیں. ٹھیک ہے جی. تو انبیاء اسلام تمام انبیاء اسلام لے کے آئے اور اسلام ہی کی تبلیغ فرمائی. تو یہ ہم ابھی پڑھنے سے گزر رہے ہیں. ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں. اچھا پھر سیرت پر اگر بات کی جائے تو سیرت پر اس سفر طائف کا بھی ذکر ہے. ڈاکٹر اسرار احمد صاحب نے اپنی سیرت لکھی ہے. جو جدید علماء کرام ہیں ان کے حوالے سے اگر میں بات کروں تو سیرت پر ڈاکٹر اسرار صاحب نے چھوٹی کتاب ہے. اتنی ضخیم وہ کتاب نہیں ہے. تو ڈاکٹر اسرار صاحب کی اگر کتاب آپ اردو میں لکھی گئی ہے اور ماشاء اللہ ڈاکٹر صاحب کو اردو بھی بہت اچھی آتی تھی. اللہ تعالیٰ ان کو جوار رحمت میں جگہ دے. اللہ تعالیٰ انہیں بہت بڑی خدمت کی ہے. ڈاکٹر اسرار صاحب نے قرآن کے حوالے سے بھی ماشاء اللہ بہت تحقیقی کام کیا. تفسیر بھی لکھی. تو قرآن کی تفسیر بھی جو ڈاکٹر اسرار صاحب نے لکھی ہے وہ لاجواب لکھی ہے. اس کے بعد ڈاکٹر اسرار صاحب کی اچھا ابو الکلام آزاد صاحب نے ابو الکلام آزاد کی جو سیرت ہے ایک لاجواب چیز ہے. ٹھیک ہے جی. آپ ضرور پڑھیں. ابو الکلام آزاد صاحب نے جو سیرت النبی لکھی ہے. لوگ ان کی وہ تاریخ آزادی ہند اور موت کے بعد کے حالات اور یہ کتابیں ان کے نہیں. سب سے اچھی چیز جو مولانا ابو الکلام آزاد نے سورہ فاتحہ کی تفسیر قرآن ساری کا اپنی جگہ پہ اچھی ہیں. ہر آدمی کی اپنی پسند ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ابو الکلام آزاد صاحب نے جو ادبی کام کیا اس میں ان کی سب سے اعلیٰ درجے کی جو تھی وہ سیرت النبی ہے. اور ان کی جو سیرت ہے بہت ہی پیاری ہے. یہ ذرا میں آپ کو دکھا سکوں تو یہ موڑ اب آ گئے ہیں. اب موڑوں سے بلکہ پتہ ہی نہیں چلا. یہ میں آپ کو ساتھ ساتھ یہ مناظر بھی دکھا دوں. اب گاڑی تھوڑی تیز ہوئی ہے. تھوڑی اترائی آئی ہے. اس کے بعد پھر چڑھائی آئے گی. پھر ہم تھوڑا سا اوپر جائیں گے. اس طرح ہمارا یہ سفر یہ ذرا ولاگ ختم کرنے سے پہلے ذرا آپ دعائیں بھی لے لیں. یہ میرا دوست میرے ساتھ بیٹھا ہوا ہے تو اب یہ آپ کو دے گا دعائیں. چلو دعائیں دو سب کو. اللہ کو زندگی رکھے. اللہ کی کام میں برکت ڈالے. عزت اللہ سب کے لیے کرو. یہ رحمان یا سبحان سب سے زیادہ میرے لیے بھی کرو نا. بچوں کے لیے کر رہے ہو میرے لیے کی ہی نہیں ہے. اللہ کو سلامت سے رزق کے اللہ کی ساری خوشیاں کرے. اللہ کی مدد کل عزت اللہ گاڑی والوں کے لیے بھی کرو. اللہ میں ہماری پاکستان کے لیے. اللہ میں ہماری پاکستان کے لیے کرو. اللہ میں پاکستان کو سے دے. اللہ میں گلی والوں کو سے دے. میں ہماری زیادہ کو سے بھی یاد ہو سب کو سے دے. جتنی بھی بہن بنی سب کو سے دے. پاکستان کے تمام غریبوں مظلوموں کے لیے دعا کرو. سب کچھ پاکستان کی بقا کی دعا کرو. اللہ ہمارے پاکستان کو قائم و دائم رکھے. ٹھیک ہے. پاکستان کے لیے ہمارے یہاں پاکستان میں دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ ہم سب مسلمانوں کو ایک دوسرے کا کہ آپ سب کے دلوں میں ایک دوسرے کی محبت ڈالے اور ہم بھائی بن کے رہیں. یہ دعا کرو. ٹھیک ہے. دشمن نفرت مغرور ہاں. اور اللہ تعالیٰ دشمنوں کے مقابلے میں ہمیں قوت دے. ہمیں طاقت دے تاکہ ہم اسلام کے دشمنوں کا سیکھ کر کے مقابلہ کریں. اللہ بھی اپنے ہاتھ کہہ سکے ہم حج کے پورے فائد کریں. اللہ کی کوئی نماز پڑھے. اللہ تعالیٰ یہ بھی دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ ہمارے حج کو. اب میرے بازو سے ذرا سر اٹھاؤ تو مجھے ذرا آگے بڑھاؤ. ٹھیک ہے. آپ ناراض تو نہیں ہو؟ اب سو جاؤ. آپ سیٹ کے پیچھے سر کر کے پیچھے سر کرو. تو یہ میرا دوست ہے. راستے میں میں بھی لا کر بنانے سے پہلے میرا بازو اس طرح ہوتا تو یہ میرے بازو پہ یہ محبت سے میرے بازو پہ سو گیا نا. اللہ اسے خوش رکھے. تو میں نے کہا اس کی نیند ڈسٹرب نہ ہو. تو ابھی اس نے کافی اچھی نیند کر لی ہے. تو ہم نے اچھا پورا 1 گھنٹہ سے سوئے ہوئے 50 منٹ ہو گئے ہیں. مکہ سے پورے 50 منٹ سویا رہا ہے. تو بہرحال اب الحمدللہ ہم طائف کے قریب پہنچ گئے ہیں. تو انشاءاللہ اب طائف پہنچ کے اگلا ویڈیو میں نے آپ کو مناظر دکھانے تھے. کچھ موٹے دکھا دیے. اب تقریباً ہم انٹر ہونے لگے ہیں طائف میں. پہاڑوں سے گزر کے وہ قبض جو ہیں وہ ماشاءاللہ بڑی اچھی سڑک بنائی ہے سعودی عرب کی حکومت نے. تو انشاءاللہ اب طائف میں اگلے ولاگ میں طائف کے اندر
جو میری کارگزاریاں ہوں گی تو ہر جگہ پہ میں ولاگ بناؤں گا، وہ آپ کو جب تک بیٹری میرے فون کی چلتی رہے گی میں بناتا رہوں گا، لائیو بناؤں گا، بنا کے انشاءاللہ فی البدی میں بناتا ہوں۔ میرے جو ولاگز ہوتے ہیں ان میں کوئی سوفسٹیکیشن نہیں ہوتی۔ اچھا میں نے کہا آتے ہوئے میں نے دیکھا ایک بات آخر میں آپ کو بتاؤں، یہ آرگینک یا سنتھیٹک کل ایک دوست بلان آ رہا، میں پڑھا لکھا نہیں ہوں، I don't know کہ vegetables and fruits between Taif and Makkah, these are organic, organically these are grown or these are grown synthetically. Anyway, اس پہ مجھے اس پہ اتنا نہیں ہے، بہرحال وہ اگائی جاتی ہیں۔ پانی کہاں سے آتا ہے یہ سوال تھا، تو مجھے دوستوں نے بتایا بہت سارے چشمے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال اس ولاگ کو یہیں ختم کرتے ہیں۔ مجھے رکھیے گا اپنی دعاؤں میں یاد، چینل کو ضرور لائک سبسکرائب کر دیجیے گا۔ میں آپ کو اپنی ہر دعا میں یاد رکھتا ہوں۔ جن دوستوں نے دعاؤں کا کہا ہے اللہ تعالیٰ آپ کی تمام جائز خواہشات قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ سب کی زندگیوں میں آسانیاں لائے، اور خاص طور پہ آخر میں پاکستان کے لیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے پاکستان کو قائم و دائم رکھے، اور اس وقت پاکستان مشکلات شدید مشکلات میں، اللہ تعالیٰ پاکستان کو ان مشکلات سے نکال دے، آمین۔ السلام علیکم۔